बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को 24 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक बहुत हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। आज सारा दिन इस्लामाबाद की जो जुडिशल कॉलोनी है वहाँ पर क्या चलता रहा, सियासी हलकों में क्या चलता रहा, बैकडोर जो बंद दरवाज़ों के पीछे पैगामात भेजे जाते रहे, वो पैगामात क्या थे, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान और पॉलिटिकल सिनारियो से मुतल्लिक आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कुछ वो आईनी ब्लंडर्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एलामिये में कल जो किए, जो गलतियां की, जिसकी वजह से ना सिर्फ आर्टिकल 6 की तलवार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सर पर लटक रही है, बल्कि तौहीन अदालत तो आप ये समझ लें कन्फर्म है। लेकिन उससे पहले जो बहाने बनाए जा रहे थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और चूंकि आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, आईएमएफ की शराइत की वजह से वजारत खजाना फंड्स देने से इनकारी है, उस हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई कि आईएमएफ को एक पाकिस्तानी शहरी खिजर अली ने एक ईमेल की और उस ईमेल में इस्तफसार किया गया कि क्या वाकई आईएमएफ प्रोग्राम में ऐसी कोई शर्त आयद की गई है कि पाकिस्तान में सूबाई असम्बली या जनरल इलेक्शन के हवाले से फंड्स इशू करने का जो फैसला है उस हवाले से आईएमएफ से कोई इजाज़त ली जाएगी या आईएमएफ ने ऐसी कोई पाबंदी लगाई है। उसका ऑफिशियल जवाब जो पाकिस्तान में आईएमएफ के नुमाइंदे हैं उन्होंने एक ईमेल की सूरत में दिया। वो ईमेल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। Dear Ali, decisions regarding the constitutionality, feasibility and timing of provisional and general elections rest solely with Pakistan's institutions. There is no requirement under Pakistan's EFF supported program which could interfere with Pakistan's ability to undertake constitutional activities. The IMF states aggregate general government targets aggregating across federal and provisional government levels, and within these there is fiscal space to allocate spending or raise additional revenues to ensure constitutional activities can take place as required. यानी कि आईएमएफ ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, आईएमएफ की ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है और पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के जो फिस्कल इदारे हैं उनके पास इतनी फिस्कल स्पेस मौजूद है कि वो फंड्स एलोकेट भी कर सकते हैं, इस आईनी ज़िम्मेदारी के लिए वो फंड्स जारी भी कर सकते हैं। बहरहाल आज बड़ी हलचल रही शहर इक़्तिदार में, ख़ास तौर पर जो जुडिशल कॉलोनी है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मुकीम हैं, वहाँ पर भी बड़ी हलचल रही और बड़ी मुस्तरद इतलात ये हैं कि कुछ अहम तरीन मुलाकातें भी हुई और बाहर से भी कुछ लोग आए मुलाकातें करने के लिए। और इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये जो कह लें कि अफवाह कह लें या आप कह लें खबर कह लें, ज़ेरे गर्दिश है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल को थ्रेट किया गया है, पाकिस्तान के निज़ाम अदल को पैगाम दिया गया है कि अगर आपने जनरल इलेक्शन और जो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की तो पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। पूरा आप कह लें कि ना सिर्फ आईनी निज़ाम बल्कि पूरा निज़ाम अदल भी लपेट दिया जाएगा। और अब ये एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के निज़ाम अदल का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का। और इस हवाले से पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल्स, जितनी भी बड़ी बार कौंसल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके एलामिये सामने आ चुके हैं और उन्होंने इस खुली सरीहन आईनी खिलाफ वर्जी पर अगले 24 घंटों में लाया अमल जो भी वो अख्तियार करेंगे उस हवाले से अनाउंस करने का फैसला किया है अपने एलामिये में। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला भी सामने आ चुका है। असद उमर और फवाद चौधरी ने बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि आईनी पटिशन तैयार कर ली गई है और चूंकि आज 23 मार्च को कौमी तातील थी, तमाम रियासती और आईनी इदारे बंद थे, लिहाजा कल जुमे के रोज़ ये आईनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल कर दी जाएगी और एक आईनी पटिशन
سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی داخل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر کے پی اسمبلی گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف توہین عدالت کی آئینی پٹیشن دائر کریں گے۔ یہ جو اب تک کی پوری اپڈیٹس ہیں جو اس پورے آئینی پروسیس اور اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سامنے آئی، اب وہ کچھ چند پوائنٹس جو کہ میری نظر میں بہت بڑا بلنڈر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس کی وجہ سے نہ صرف آرٹیکل 6 کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے، بلکہ توہین عدالت کی تلوار وزیر اعظم شہباز شریف، پوری وفاقی کابینہ اور الیکشن کمیشن کے تمام جو ممبران ہیں ان کے سر پر بھی لٹک رہی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، جس وقت یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ موقف اپنایا کہ انتخابات کی تاریخ دینا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، چونکہ کے پی میں گورنر نے اسمبلی تحلیل کی ہے، گورنر نے دستخط کیے ہیں، لہٰذا خیبر پختونخوا میں گورنر کے پی جو ہے صوبائی گورنر ہیں، وہ انتخابات کی تاریخ دیں گے۔ اور اسی طرح چونکہ پنجاب میں گورنر نے اسمبلی کی تحلیل پر دستخط نہیں کیے، اور اس وجہ سے گورنر پنجاب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہاں، صدر پاکستان تاریخ دے سکتے ہیں، یا کون تاریخ دے گا اس حوالے سے فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، لیکن الیکشن کمیشن انتخابات دینے کی تاریخ دینے کا پابند نہیں ہے، انتخابات کی تاریخ دینے کا پابند نہیں ہے۔ یہ موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا، لیکن کل حیران کن طور پر نہ صرف پنجاب کے 30 اپریل کے انتخابات کو پوسٹ پون کر دیا، بلکہ 8 اکتوبر کی، یعنی کہ 6 ماہ بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ اب 8 اکتوبر کی تاریخ یہ بھی بڑی معنی خیز ہے، کیونکہ ستمبر کے آخری ہفتے میں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکتوبر میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنا عہدہ سنبھالیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی، مسلم لیگ نون کی سوچ سمجھ میں یا کہیں ان کے ارادوں میں ایسی کوئی انٹینشن ہو کہ ہم اس وقت، یعنی کہ اکتوبر 2023 میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، تو جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی التوا کے لیے آئینی راستہ تلاش کر لیں گے۔ یہ انٹینشن اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، بہت زیادہ چل رہی ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے ان بلنڈرز کی طرف آتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ صدر پاکستان پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن کی کنسلٹنسی سے، اور اسی طرح گورنر کے پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنسلٹنسی سے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور الیکشن کمیشن یقینی بنائے گا کہ جو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں 90 روز کے اندر اندر ہوں، لیکن بیئر منیمم کا ایک لفظ استعمال کیا، چونکہ انتخابی شیڈول کے لیے ضروری ہے کہ 54 دن کا پیریڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہو۔ آلریڈی 1 مہینہ گزر چکا تھا، بلکہ 1 ماہ سے زائد 1.25 ماہ گزر چکا تھا، وقت کم تھا، تو یہ ایک آئینی سپیس رکھی گئی کہ 5-10 روز بیئر منیمم کے لفظ کے ساتھ اگر مشاورت سے، باہمی اتفاق رائے سے آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب چونکہ انتخابات کی تاریخ پنجاب میں دے دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی آئینی رکاوٹیں آئیں الیکشن کمیشن کے راستے میں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گا، چاہے وہ انتظامی امور کی کوئی رکاوٹیں ہوں، چاہے کوئی فائنانشل معاملات ہوں، چاہے کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہوں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 220، آئین کا آرٹیکل 220 یہ اختیار دیتا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کروانے کے لیے تمام ادارے آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے حکم کے پابند ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے، چاہے وہ کسی صوبے کا آئی جی ہو، چاہے وہ سیکٹری خزانہ ہو فنڈز دینے کے حوالے سے، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو انتظامی افسران دینے کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ آئینی اختیار ہے، یہ طاقت ہے، آئین پاکستان نے دی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرٹیکل 220
ایکسرسائز اب تک نہیں کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آئینی اختیارات کو استعمال نہیں کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کہ 90 روز کے اندر اندر اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات ہونا ضروری ہیں، یہ ایک بڑا آئینی تقاضا ہے، لیکن اس آئینی تقاضے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ اب پٹیشن تیار ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل یہ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان ٹیک اپ کر لے گی، اور زیادہ قوی امکانات یہی ہیں کہ وہی 5 رکنی بینچ جس نے اس کیس کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، وہی 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا، وہی 5 ججز ہوں گے، اور وہی 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب آرٹیکل 6 کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آئین شکنی کی ہے تو آرٹیکل 6 الیکشن کمیشن پر بھی لگے گا، آرٹیکل 6 وزیر اعظم پر بھی لگے گا، اور ان تمام لوگوں پر لگے گا جنہوں نے انتخابات کروانے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے، میری اپنی ذاتی سوچ کہہ لیں یا آئین کے حوالے سے تشریح کہہ لیں، آرٹیکل 6 آئین کو ایبروگیٹ کرنے پر لگتا ہے، آئین کو معطل کرنے پر لگتا ہے، آئین کی کوئی بڑی خلاف ورزی کرنے پر لگتا ہے، اور اس کا فیصلہ چونکہ ایک آئینی عدالت ہی کر سکتی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ چیز واضح ہوگی کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں، اور اس کے بعد آرٹیکل 6 کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اس کا ٹرائل کرنے کے لیے پورا ایک پروسیجر ہے جس کے لیے خصوصی عدالت بنائی جاتی ہے، اور وفاقی حکومت اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کم از کم اس حوالے سے کوئی انیشیٹ نہیں لے گی، لیکن چونکہ ایک تلوار ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی یہ لکھ دیا، یہ واضح کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، آئین کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آئندہ آنے والی حکومت ان تمام کرداروں پر جنہوں نے الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے، ابھی نہیں، آئندہ آنے والی حکومت کر سکتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان واضح حکم دے سکتی ہے، اور اب جو ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کہہ لیں کہ جو پورا پولیٹیکل انوائرمنٹ جس رخ پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وکلا تنظیمیں تیار ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین کا جو تحفظ ہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اور جو ادھر ادھر سے پیغامات آ رہے ہیں، ادھر ادھر سے جو دھمکیاں آ رہی ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا بھی دباؤ پاکستان کے ریاستی اور آئینی اداروں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ لگ رہا ہے، جس طرح اشفاق چودھری نے کہا کہ نشانہ تحریک انصاف نہیں، نشانہ پاکستان کی سپریم کورٹ تھی، سپریم کورٹ کے ججز تھے، بڑی کیلکولیٹڈ موو تھی، لیکن اس کیلکولیٹڈ موو کا فائدہ الٹیمیٹلی تحریک انصاف کو ہوا، کیونکہ پی ڈی ایم کی لڑائی پہلے تحریک انصاف کے ساتھ تھی، اب پی ڈی ایم براہ راست ٹکر لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جوڈیشری کا، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں تو خیر ابھی تک نہیں کہہ سکتے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم آئین کے محافظ ہیں، ہم آئین کے خالق ہیں، وہ بچے جو بورے، وہ بلاولی نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے، ابھی تک مذمت تو دور کی بات، کوئی بیان تک سامنے نہیں آیا، منہ سے بھاپ تک نہیں نکلی۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا ٹرانزیشنل فیز ہے پاکستان کی تاریخ کا جو بڑوں بڑوں کو ننگا کرے گا، اور کھرے کھوٹے میں پہچان پوری قوم کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن آخر میں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹرانزیشنل فیز، یہ ایسے کہنے کے فیصلہ کن لمحات، یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ آیا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا آیا انہوں نے عمر عطا بندیال بننا ہے، اور تاریخ میں لکھوا کر جانا ہے کہ میرے پاس جسٹس منیر بننے کی اپرچونٹی بھی تھی، اور میرے پاس آئین اور قانون کا ساتھ دے کر سنہری الفاظ میں تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کی اپرچونٹی بھی تھی، اور میں نے آئین اور قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا،
جس کی وجہ سے تاریخ ان کو سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے مزید بھی کوئی اپڈیٹس آئیں وہ بھی شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔